नाज़रीन, गजा की सुरंगों ने इसराइल को इबरतनाक शिकस्त दी है और अब गजा और वेस्ट बैंक से इसराइल अपना कंट्रोल खोने लगा है। इसके साथ साथ कबीना में शदीद लड़ाई की खबरें आ रही हैं और अमेरिका से आवाज़ें उठ रही हैं कि अगर ये इसी तरह आपस में गुत्थम गुत्था रहे तो अब ये जंग जीतना इसराइल के लिए नामुमकिन हो चुका है। और इसके साथ साथ नाज़रीन, खबर यह भी आई है कि कतरी जहाज़ फ़लस्तीन की मदद को पहुंच चुके हैं। तो ये अहम तरीन तफसीलात तमाम आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। नाज़रीन, सबसे पहले हम आपको गजा में लिए चलते हैं और गजा में टनल्स के हवाले से आपको अपडेट करते हैं। और इन टनल्स के हवाले से न्यूयॉर्क टाइम्स ने, जो कि अमेरिका का एक सबसे बड़ा इदारा है, उसने बताया है कि वो किस तरह से हैरान रह गए और इन टनल्स ने क्या किरदार अदा किया है और इसराइली आर्मी के लिए किस तरह से सरप्राइज ये साबित हुई और जो उनमें मटेरियल इस्तेमाल किया गया है वो बहुत ही कमाल है। और इन टनल्स के होते हुए इसराइल ये जंग नहीं जीत सकता है। उन्होंने ये भी बताया है कि इन टनल्स का कोई इलाज नहीं है, यानी इसराइल ने बड़ी टिल लगाई है, सारे वसाइल इस्तेमाल किए हैं कि इन टनल्स का कोई इलाज निकाला जाए। लेकिन आज न्यूयॉर्क टाइम कह रहा है कि इन टनल्स ने जंग का पासा पलट दिया और इसका कोई इलाज मौजूद नहीं है। दो चार स्टेटमेंट्स मैं उनके आपके सामने पढ़ना चाहता हूं जो उन्होंने इनके इन टनल्स के बारे में बताया है। न्यूयॉर्क टाइम लिख रहा है, जनाब, द स्कोप, डेप्थ एंड क्वालिटी ऑफ द टनल्स बिल्ट बाय हमास इन गाजा स्ट्रिप अस्टाउंडेड अस। बिल्कुल हम हैरान रह गए कि जिस तरह से ये टनल्स हमास ने बनाई हैं। फिर वो कह रहे हैं, आर एस्टिमेट आर दैट द टनल्स नेटवर्क इन गाजा करंटली रेंजेस बिटवीन 350 एंड 450 माइल्स। 450 किलोमीटर फैली हुई लंबी ये टनल्स हैं। ये न्यूयॉर्क टाइम्स बता रहा है। मैं हैरान हूं। मतलब देखिए, 41 किलोमीटर लेंथ है टोटल गजा की, 41 किलोमीटर की ये पट्टी है जिसके अंदर 450 किलोमीटर की लेंथ में ये टनल्स बनाई गई हैं। तो इसी पर अब न्यूयॉर्क टाइम और दुनिया भी हैरान है। एंड इसके अलावा वो कह रहे हैं, आर एस्टिमेट इज दैट there are about 5,700 separate openings leading to tunnels in Gaza। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। 5700 सेपरेट ओपनिंग्स हैं इन टनल्स की। 400 450 लंबी हैं और 5700 ओपनिंग्स हैं। अब ये जो अक्सर हम आपके साथ खबरें शेयर करते हैं, ये टनल का घात लगाया गया एंड देन उसकी ओपनिंग को उड़ा दिया गया, उसके ढक्कन के नीचे बम लगा हुआ था, वो टनल उन्होंने खुद ही उड़ा दी। तो भाई उनके पास 5700 ओपनिंग्स हैं, 5700 ओपनिंग्स। और मतलब आप ये देखें ना, टनल होती है कि आपने एक रास्ता उसका बंद कर दिया तो वो टनल नकारा हो गई, आपने उनको अंदर महसूर कर दिया। तो ये टनल का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्टेट ऑफ द आर्ट बनाया गया है, इसकी डिजाइनिंग इस तरह की है कि इसमें आप उनको महसूर नहीं कर सकते और वो जब चाहें आपको वहां पर घात लगाकर आपको हलाक कर सकते हैं। ठीक है ना। इसी चीज ने उनको बहुत ज्यादा परेशान। भाई अगर इसकी कोई 50-100 ओपनिंग्स होती तो अगर आपको उसका सिरा मिल जाता है तो आप उसको बंद करके उनको अंदर महसूर कर सकते हैं। लेकिन उनके पास 5,700, ये तो उनका कम से कम एस्टिमेट है। ये न्यूयॉर्क टाइम्स का कम से कम एस्टिमेट है, रियलिटी इससे भी ज्यादा हो सकती है लेकिन कम से कम इतनी है। तो इस चीज ने इसराइली आर्मी को बहुत ज्यादा परेशान किया और इन टनल्स का जो घात है उसका कोई इलाज है ही नहीं, उसका कोई तरीकाकार नहीं है। और जो इन्होंने स्पेशल ब्रिगेड अंदर भेजी थी वो भी अब वापस बुला ली है। फिर आखिरी उनका बयान सुनिए, द मटेरियल यूज्ड बाय हमास इन बिल्डिंग द टनल्स सरप्राइज्ड इसराइल। के जो मटेरियल इस्तेमाल किया है, यानी देखे ना कि इसराइल जब जंग में उतरा था तो उसकी कैलकुलेशन थी कि यार इस तरह की टनल्स होंगी, हम उनका कुछ ना कुछ इलाज कर लेंगे। लेकिन जब वो अंदर गए और उन्होंने कुछ टनल्स को देखा, उसमें जो मटेरियल यूज हुआ है, देखे ना, एक इन्होंने इरीज क्रॉसिंग पर एक टनल्स इन्होंने वो उसके अंदर गए थे और हमने देखा था वो कितनी बड़ी, उसका ट्रक के ट्रक अंदर जा सकते हैं। सैनिटेशन का निज़ाम है एंड देन इलेक्ट्रिसिटी का निज़ाम, मतलब अंदर एक पूरा शहर बसाया हुआ है। अब देखे ना कि अभी तक वो टनल्स तो हमने देखी नहीं जहां पर फैक्ट्रीज लगी हुई हैं, उनकी मज़ामती तहरीक तस्वीर वगैरह शेयर करते रहते हैं। तो फैक्ट्रीज अंदर लगी हुई हैं, तो अब सोचिए कि नीचे उन्होंने किस तरह का शहर बसाया है। तो ये नाज़रीन जो टनल्स हैं सबसे बड़ी ढाल बनी है मज़ामती तहरीक की और इसराइल को शिकस्त देने में इन टनल्स का बहुत बड़ा किरदार है। और ये टनल्स हमें वियतनाम जंग की भी याद दिलाती हैं। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि वियतनाम जंग और गजा की जंग में बहुत फ़र्क है। उसमें उनके पास एक पूरा मुल्क था और एक ओपन सप्लाई लाइन थी जहां से रशिया ओपनली उनको हथियार पहुंचा रहा था, खाना पहुंचा रहा था, बाकी चीजें। लेकिन ये तो एक 41 किलोमीटर का छोटा सा एरिया है
جو دہائیوں سے اسرائیل ہی کے قبضے میں ہے، اور اس کی مطلب یہ 103 دنوں سے محاصرہ ہے اور اس کی کوئی اوپن سپلائی لائن نہیں ہے، تو اس کے باوجود اگر وہ لڑ رہے ہیں تو اس کا تو کسی طور ویتنام کے ساتھ کمپیریزن نہیں۔ انہوں نے بھی ایک عظیم جنگ لڑی اور بڑی فتح حاصل کی، جس کو دہائیوں تک پڑھایا جاتا رہا ہے اور وارفیئر میں ان کو پڑھایا جاتا ہے، ان کی عظمت کی مثالیں دی جاتی ہیں، لیکن غزہ کی کوئی مثال نہیں ہے۔ غزہ سب سے اوپر نکل گیا جو جنگ انہوں نے یہاں پر لڑی ہے، اور یقین مانیے اسرائیل اور اس کے اتحادیوں نے کبھی توقع بھی نہیں کی تھی، کبھی یہ ان کی ایکسپیکٹیشن نہیں تھی کہ یہ جنگ اتنا ان کو گھسیٹے گی، ان کے ساتھ یہ حشر کر دے گی۔ جب نتن یاہو جنگ چھیڑنے لگا تھا اور امریکہ کے ساتھ اس کی میٹنگ ہوئی تھی، تو 25 سے 30 دن کا ٹائم نتن یاہو نے لیا تھا کہ 25 سے 30 دن میں ہم غزہ کو ملیا میٹ کر دیں گے اور یہاں پر اپنا جھنڈا گاڑ دیں گے، 25 سے 30 دن، اور 25 سے 30 دنوں میں یہ امریکہ کے ساتھ وعدہ ہوا تھا کہ آپ نے عربوں کو کنٹرول کرنا ہے، آپ نے جو انٹرنیشنل پریشر آئے گا اس کو کنٹرول کرنا ہے، اور باقی سارے جو معاملات ہیں اس کو آپ نے سنبھالنا ہے، آپ نے ہمیں صرف 30 دن دینے ہیں، اس میں ہم آپ کو وکٹری لے کر دیں گے۔ تو اس چیز پر امریکہ راضی ہوا تھا، لیکن نہ ہی امریکہ کو پتا تھا نہ ہی اسرائیل کو پتا تھا کہ یہ جنگ اتنا کھینچے گی۔ اور جیسے یہ نیو یارک ٹائم کہہ رہا ہے کہ جب وہ اندر گئے تو ان کو پتا چلا اچھا یہ ٹنلز ہیں، ان کا تو کوئی علاج ہی نہیں ہے، تو یہاں سے گیم جو ہے وہ پلٹی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ ناظرین یہ اتنی مضبوط ہے کہ دنیا میں ابھی تک کوئی ایسا بم نہیں بنا جو ان ٹنلز کا علاج کر سکے۔ یعنی یہ کیسی بات ہے، ابھی تک دنیا میں کوئی ایسا بم نہیں ہے جو ان ٹنلز کو تباہ کر سکے اور ان ٹنلز کو نقصان پہنچا سکے۔ اچھا ایک ہوتا ہے بنکر بسٹر بم، یہ امریکہ نے بنایا ہوا ہے۔ اچھا یہ کیا کرتا ہے، یہ زیر زمین اگر مطلب کوئی جس طرح بنکر، اس کا نام ہی ہے نا بنکر بسٹر، جو نیچے زیر زمین بنکرز یا ٹنلز ہوتی ہیں ان کو تباہ کرنے کے لیے بم خاص طور پر بنایا گیا ہے، لیکن اس کی جو شدت ہے یا جو تباہی مچا سکتا ہے، یہ زیر زمین 55 میٹر تک یہ تباہی نیچے مچا سکتا ہے۔ اچھا اب جو یہ ٹنلز بنائی گئی ہیں ان کی جو نیچے گہرائی ہے وہ شروع ہی 60 میٹر سے ہوتی ہے، یعنی 60 میٹر سے نیچے یہ ٹنل شروع ہو رہی ہیں۔ تو وہ تو مطلب انہوں نے یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے کہ دنیا میں کون سا بم اویلیبل ہے، امریکی بم کیا کر سکتا ہے، ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے انہوں نے یہ ٹنل بنائی۔ وہ 60 میٹر سے کم 60 میٹر سے شروع ہو رہی ہیں اینڈ دین 100 میٹر تک جاتی ہیں، اور اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہیں۔ یہ ایک ایسٹیمیٹ ہے کہ کم سے کم وہ 100 میٹر تک گہرائی میں وہ ٹنلز جا رہی ہیں، اور دنیا میں کوئی ایسا بم نہیں ہے جو ان کو تباہ کر سکے۔ تو ابھی تو وہ ٹنلز ہم نے دیکھی نہیں ہے جہاں پر یا سوار بیٹھے ہوئے ہیں، الدیف بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں پر فیکٹریز لگی ہوئی ہیں، تو یہ اسرائیل کے بس کی بات نہیں رہی ہے، اور یہی امریکی میڈیا بھی کہہ رہا ہے۔ بہرحال یہ تو ایک پہلو تھا غزہ کے حوالے سے۔ اب میں آپ کو جو کابینہ میں ناظرین بغاوت ہوگی، اختلافات شدت اختیار کر گئے ہیں، اور یقین مانیے کہ اس شیطانی ریاست کہ اندر جو لڑائی چل رہی ہے یہ اس شیطانی ریاست کو پوری طرح سے کھوکھلا کر چکی ہے اور اس کو لے ڈوبے گی۔ اور آپ دیکھیں کہ کوئی بھی جنگ جیتنے کے لیے آپ کی لیڈرشپ کو اکٹھا ہونا پڑتا ہے، آپ کی قوم کو یونائٹڈ ہونا پڑتا ہے، لیکن اس شیطانی ریاست میں دیکھیں کہ آرمی بزدل ہے، لیڈرشپ آپس میں لڑ رہی ہے اور قوم سڑکوں پر نکلی ہوئی ہے۔ تو مجھے بتائیے اس شیطانی ریاست کا وہی انجام ہوگا جو کسی ایسی آرمی کا یا کسی ایسی ریاست کا ہو سکتا ہے۔ تو اب ناظرین امریکہ سے آوازیں آ رہی ہیں کہ یہ اختلافات اسرائیل کو لے ڈوبے ہیں اور رہی صحیح کسر جو ہے وہ بھی نکلنے والی ہے۔ تو پہلے میں یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، یعنی وہ امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ جنگ جیتنے کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ اتحاد جو کہ اسرائیل میں تھا اب وہ ختم ہو چکا ہے۔ ان کی آپس میں گتھم گتھا ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے گریبان پکڑ رہے ہیں، اور اس طرح یہ جنگ نہیں جیت سکیں گے، یہ اسرائیل کو لے ڈوبے ہیں۔ اور میں ویسے کہنا یہاں پر یہ چاہتا ہوں کہ جب آپ اتنا ظلم کر لیتے ہیں، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، جب آپ اتنا ظلم کر لیتے ہیں تو آپ پھر ایسے ہی ذہنی مریض بن جاتے ہیں، پھر وہاں پر اختلافات بھی پیدا ہوتے ہیں، پھر وہاں پر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ الزام ایک دوسرے پر ڈالا جاتا ہے کہ تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، اور قدرت کا یہی اصول ہے کہ پھر ان کا حشر اسی طرح ہوتا ہے جیسے ہٹلر کا حشر ہوا تھا۔ جب آپ ظلم اس حد تک انسانیت کے ساتھ کر دیتے جو انہوں نے کر دیا ہے، جس میں یہ سارے شریک ہیں، آج الزام ایک دوسرے پر ڈال رہے ہیں، تو قدرت کا یہی اصول ہے کہ ایسے ظالموں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ بہرحال اب ناظرین ایشو یہ ہے کہ ڈویژن ہو گئی ہے، بہت بڑی ڈویژن ہو گئی ہے،
اور ایک سائیڈ ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں یہ جنگ فی الفور بند کر دینی چاہیے. جی ہاں، یہ بہت بڑی خبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. یعنی کچھ انفلوئنشل منسٹر اور پارٹی ہیڈز یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جنگ فی الفور بند کر دینی چاہیے، جس میں آرمی کی بھی ایک حد تک سپورٹ ہے. جو دوسرا گینگ ہے جو کہ نیتن یاہو کا گینگ ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ کسی صورت ہم جنگ بند نہیں کریں گے. تو پہلے وال اسٹریٹ جرنل جو دنیا کا ایک سب سے بڑا ادارہ ہے اور ان کا بہت بڑا حمایتی ادارہ ہے، وہ کیا لکھ رہا ہے اور وہ کس طرح سے ان کے اختلافات کو بتا رہا ہے، اور یہ بتا رہا ہے کہ یہ جنگ جیتنے کے لیے جو چیز ریکوائرڈ تھی اب اسرائیل کے پاس نہیں ہے. The Wall Street Journal says that the disagreement in the Israeli war cabinet threatened the success of the operation in Gaza. Israeli Prime Minister and Defense Minister, who is in the military council, have different positions on two main issues. They include whether Israel would negotiate for the release of the hostages and end of the conflict, as well as who should govern the Gaza Strip after the fighting ends. The Wall Street Journal reports that the contradictions in the country's leadership were exacerbated by Washington's pressure to prevent civilian casualties, as well as by the fact that the Israeli government unable to return all the prisoners. ٹھیک ہے، تو یہ وال اسٹریٹ جرنل لکھ رہا ہے کہ پرزنر پر سب سے زیادہ ان کا اختلافات ہے اور اس جنگ کو ختم کرنے پر اختلافات ہے، اور غزہ کا مستقبل کیا ہوگا اس پر ان کا پھڈا چل رہا ہے. اچھا، اب میں کچھ اور اسرائیلی میڈیا کے بیانات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ وال اسٹریٹ جرنل کا، امید ہے آپ کو بات سمجھ آ گئی. اسرائیلی میڈیا کیا کہہ رہا ہے؟ ٹریمینڈس فرسٹریشن ایٹ دا اپر لیول آف اسرائیلی آرمی اینڈ شین بیت. تو مجھے بتائیے، جو فاتح ہوتے ہیں ان کے اپر لیول پر فرسٹریشن ہوتی ہے یا پھر خوشی ہوتی ہے؟ یہ شین بیت ایک موساد ہے جو دوسری انٹیلیجنس ایجنسی ہے، وہ ان کی شین بیت ہے. تو اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے کہ اپر لیول پر یہ حالت ہماری ہوئی پڑی ہے. وہ کہہ رہے ہیں وار کیبنٹ ڈیوائیڈڈ اوور ہاؤ ٹو ریٹرن دا پرزنرز اینڈ ڈینجر ٹو دیئر لائفز انکریز ود دا ٹائم. پوری طرح سے یہ ڈویژن ہے کہ اب ان پرزنرز کو کس طرح سے لایا جائے. دیکھیں نا کہ آپ نے یہ جنگ شروع کی تھی کہ ہم بائی فورس ان کو لے کر آئیں گے، اسی بنیاد پر آپ نے جنگ شروع کی. الٹا آپ نے ان کو مار دیا. ان کی اپنی بمباری سے 15-20 پرزنر جو ہیں وہ ہلاک ہوئے، جن میں ان کے اپنے فوجی بھی موجود تھے. اچھا، اب اس پر جو سارے مظاہرے اسی بات پر ہو رہے ہیں، تو اب وہ کیبنٹ میں بھی اختلافات پیدا ہو گئے ہیں کہ بھائی ہم بائی فورس ان کو نہیں لا سکتے، یہ ہمارے بس کی اب بات نہیں ہے. یہ آپ یاد کریں، ابو عبیدہ نے کہا تھا کہ اگر دنیا کی ساری فوجیں بھی مل کر آ جائیں تو بھی وہ ہم سے ایک قیدی بھی چھڑا نہیں سکتے. یہ اسرائیل کیا چیز ہے؟ تو آج وہ کیبنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم قیدی لا سکیں، ہمیں کانفلکٹ کو اینڈ کرتے ہوئے ڈیل کر لینی چاہیے، میجر ڈیل کر لینی چاہیے. پھر آپ دیکھیے، فیئر از دیٹ دا پرائم منسٹر پولیٹیکل کنسیڈریشنز ول لیڈ ٹو ایروژن آف اچیومنٹس. پھر بینی گانٹس ناظرین جو ہے، جو کہ پارٹی کا ہیڈ ہے اور اس جو مخلوط حکومت ہے اس کا حصہ ہے، اگر بینی گانٹس الگ ہو جاتا ہے تو یہ حکومت اسی وقت گر سکتی ہے. وہ اپوز کر رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ ملٹری آپریشن فی الفور ختم کیا جانا چاہیے. یہ بہت بڑی بات ہے. یعنی بینی گانٹس بہت زیادہ انفلوئنشل ہے، اور یہ کتنا انفلوئنشل ہے آگے چل کر میں آپ کو بتاتا ہوں. اس کا ذرا پروفائل ہے. اس نے یہ موقف، یہ کوئی اچھا نہیں ہے، اس کو ہیومن رائٹس کو کوئی فکر نہیں ہے. یہ نیتن یاہو سے بھی زیادہ گھمنڈی اور انتہا پسند ہے. لیکن یہ اس وقت یہ کھیل کیا رچایا جا رہا ہے جو اسرائیل کی مکمل تباہی کرے گا، یہ میں آگے چل کر آپ کو بتاتا ہوں. لیکن جیسا کہ یہ ایک اخبار، ان کا سب سے حریص بڑا اخبار لکھ رہا ہے، If we continue fighting in Khan Yunis and central camps, we will have hundreds of dead and thousands of wounded. کہ ان کے فارمر چیفز اور ان کا میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہم یہ جنگ جاری رکھیں گے تو ہمارے لیے تباہی ہے، اور اسی بنیاد پر یہ بینی گانٹس کہہ رہا ہے کہ ہمیں یہ جنگ ختم کر دینی چاہیے. اچھا، یہاں پر جو کچھ اور منسٹرز ہیں، جیسے آئزن کوٹ ہے جو کہ فارمر آرمی چیف ہے، جس کا ایک کمانڈر بیٹا اور ایک بھتیجا کمانڈر جو ہلاک ہوا تھا ٹنل کے گھات میں، اور یہ بہت ظالم ہے آئزن کوٹ. اور اس نے ایک ڈاکٹرائن متعارف کروائی تھی کہ سویلینز کو شہید کرنا یہ اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں. اس نے جسٹیفائی کیا، بہت ظالم ہے. لیکن اب یہ بھی ادھر مل گیا بینی، یہ حالانکہ دستے راز تھا نیتن یاہو، یہ اب یہ بھی کہہ رہا ہے کہ نہیں ہمیں جنگ بندی کرنی چاہیے اور معاملات کو ختم کرنے، اپنے پریزنرز واپس لانے چاہیے نیگوسیشنز کے ذریعے، کیونکہ بائی فورس ہم نہیں لا سکتے. لیکن دوسری طرف جو نیتن یاہو کا گینگ ہے وہ تو کسی صورت جنگ نہیں روکنا چاہتا، بلکہ غزہ کی تو چھوڑیں، وہ تو ایران کے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو رہا ہے. وہ تو ایران کے ساتھ جنگ چھیڑ رہا ہے، تو غزہ میں وہ تو مطلب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ جنگ بند کرے. میں ان کے دو بیانات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. منسٹر آف نیشنل سیکیورٹی کیا کہہ رہا ہے؟ withdrawing the army from Hamas centers in Gaza is a grave and dangerous mistake and will cost us human lives.
اگر ہم نے نکالا تو یہ ہمارے, اگر فوج وہاں سے مکمل نکالی اور جنگ بند کر دی تو یہ ہماری بہت خطرناک تباہ کن غلطی ہوگی. The barrage of rockets on Netanyahu from an area that the army left proved that the occupation of Gaza is necessary to achieve combat objectives. اب یہ اس بات کا حوالہ دے رہا ہے کہ جو کل مزاحمتی تحریک نے بہت بڑی بمباری کی ہے ان پر, اور بتایا ہے کہ ہم پوری طرح سے کھڑے ہیں, کنٹرول ہمارے ہاتھ میں ہے اور ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے, اور جہاں سے آرمی نکلی تھی وہیں سے راکٹس فائر کیے گئے. تو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ حماس تو اپنی جگہ پر قائم ہے اور وہ ہمارے شہروں پر بمباری کر سکتی ہے. تو اگر ہم نے جنگ بند کر دی تو پھر ہمیں کون بچائے گا؟ ہمیں پہلے حماس کو ہر صورت میں ختم کرنا ہے. تو اس طرح ناظرین اسرائیل پوری طرح سے پھنسا ہوا ہے. 103 دنوں کی جنگ میں وہ حماس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکا, اور اب اگر وہ جنگ جاری رکھتا ہے تو بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ تباہی, اور پیچھے ہٹتا ہے تو کہا جا رہا ہے یہ تو اسرائیل کو, مطلب ان کے ڈیفنس منسٹر نے کہا کہ اگر ہم یہ جنگ جیتے بغیر ہم نے ختم کی تو سمجھ لیں کہ پھر اسرائیل نہیں بچے گا. تو آگے کنواں پیچھے کھائی والی بات ہے, نہ جنگ جاری رکھ سکتا ہے نہ پیچھے بھاگ سکتا ہے. اچھا, اب میں آپ کے سامنے بینی گانٹز کے حوالے سے چیزیں رکھنا چاہ رہا ہوں جو بہت امپورٹنٹ ہیں کہ یہ اس نے پلٹی کیوں ماری ہے. ایک تو ناظرین یہ ہے کہ اس وقت اسرائیل میں یہ سب سے زیادہ پاپولر ہو چکا ہے. جو نیا سروے آیا ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ اس کی پارٹی سب سے زیادہ ووٹ حاصل کرے گی جو الیکشنز ہونے جا رہے ہیں. پھر ناظرین جو پبلک کا سینٹیمنٹ ہے وہاں پر وہ بھی ہے جنگ بندی کا اور ڈیل کا کہ پریزنرز کو واپس لے کر آئیں, تو یہ اس سینٹیمنٹ کے ساتھ کھڑا ہے, پاپولر بھی ہے اور اس پبلک سینٹیمنٹ کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے. پھر اگلی بات سب سے امپورٹنٹ ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں, اس وقت یہ بھی اندر کھاتے چیزیں چل رہی ہیں کہ نتن یاہو جس طرح ضد پر اڑا ہوا ہے, ممکن ہے کہ نتن یاہو کو امریکہ فارغ کر دے. ٹھیک ہے, امریکہ اس کو ہٹا دے کیونکہ نتن یاہو ان کی کوئی بات نہیں مان رہا. تو یہ بینی گانٹز یہ سوچ رہا ہے کہ آگے جو آنے والا وقت ہے اس میں ایسا ہوگا کہ نتن یاہو کو تختہ امریکہ الٹائے گا اور اس کے بعد مجھے چانس ملے گا اور میں نیا وزیر اعظم بن سکتا ہوں. تو یہ اس کی یہ اسٹریٹجی ہے, اسی لیے اس نے پلٹا مارا. اس کو کوئی ہیومن رائٹس کی فکر نہیں ہے. بہرحال جو بھی ہو, اس وقت یہ اس شیطانی ریاست کی حالت ہوئی پڑی ہے اور امریکہ سے آوازیں اٹھنی ہے کہ یہ جنگ جیتنے کے قابل نہیں ہے. اور اس وقت مزاحمتی تحریک کی کیپیبلٹی کیا ہے, آخر میں جو اسرائیلی میڈیا ان کی زبانی آپ کو بتاتا ہوں, پھر ہم ویسٹ بینک میں چلتے ہیں. اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے اسرائیلی آرمی ایسٹیمیٹس شو دیٹ Hamas will continue to have the ability to fire rockets for at least a few months. 103 دن ساری دنیا کا ظلم کرنے کے بعد, ساری دنیا میں میزائل اور بم چلانے کے بعد آج تم کہہ رہے ہو کہ ابھی بھی مزاحمتی تحریک میں یہ کیپیبلٹی ہے کہ وہ کئی مہینوں تک راکٹس فائر کر سکتی ہے. تو اس سے بڑی تم پر کوئی وہ شکست کی کوئی ڈکلیریشن ہو نہیں سکتی جو تمہاری آرمی بے شرم گھٹیا اور بزدل آرمی اپنے منہ سے تسلیم کر رہی ہے. تو یہ ناظرین ان کی کیبنٹ کے اختلافات تھے جو میں نے تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھے, تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اس شیطانی ریاست کا باہر سے کیا حال ہے, غزہ میں کیا حال ہے اور اندر سے کیا معاملات ہیں. اور اب ویسٹ بینک میں آپ کے لیے چلتے ہیں. ویسٹ بینک سے ناظرین بہت بڑی خبریں ہمارے پاس آئی ہیں. ویسٹ بینک میں ایک بہت بڑی لڑائی چھڑ چکی ہے اور سمجھ لیں کہ جنگ وہاں پر چھڑ چکے ہیں. خبریں یہ آ رہی ہیں کہ اسرائیل سے کے ہاتھ سے معاملات وہاں پر نکل چکے ہیں. اسرائیل وہاں پر اپنا کنٹرول کھو رہا ہے اور اب ایک بہت بڑا آپریشن جس کو آپ ایک فائنل مارکا کہہ سکتے ہیں وہ چھیڑا گیا, جہاں پر شین بیت اور ان کی ساری آرمی بہت بڑی تعداد میں اندر بھیج دی گئی ہے کہ وہ جو لوزنگ کنٹرول ہے اس کو حاصل کیا جائے, جو کہ ایک فائنل مارکا ہوگا. اگر اب بھی وہ وہاں سے ناکام لوٹے تو ویسٹ بینک کا کنٹرول پوری طرح سے نکل جائے گا. میں آپ کے سامنے اسرائیلی میڈیا کا ثبوت رکھنے جا رہا ہوں تاکہ آپ کو ایسا نہ لگے کہ ہم ایگزیجریٹ کر رہے ہیں. واقعتاً ویسٹ بینک کی صورتحال یہی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کنٹرول اسرائیل کے ہاتھ سے نکل رہا ہے. اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے دا ریٹرن آف دا مستعرب یونٹ from the Gaza Strip indicates a possible loss of control over the situation in the West Bank. اب اسرائیلی میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ جو ہم نے غزہ سے فوجیں نکالی ہیں, جو وہاں سے یونٹس نکالے ہیں, یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ویسٹ بینک میں ہم کنٹرول کھو رہے ہیں. تو اب ہم وہاں سے فوجیں نکال کر ویسٹ بینک میں بھیج رہے ہیں اور چونکہ لیبنن بارڈر پر آلریڈی ہماری فوجیں وہاں پر انگیجڈ ہیں, ادھر شام والے بارڈر پر, ایجپٹ والے بارڈر پر, تو ویسٹ بینک میں چونکہ لڑائی بہت بڑی چھڑ چکی ہے, وہاں پر آرگنائز ہو چکی ہے مزاحمتی تحریک جو اب سے پہلے کبھی نہیں تھی. تو اب اسرائیل وہاں سے کنٹرول کھو رہا ہے, ان کو مطلب شہروں سے مار بھگایا گیا ہے اور ان کی چوکیوں پر آ کر حملے کیے جا رہے ہیں. تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسی لیے ہے کہ ہم وہاں سے کنٹرول کھو رہے ہیں, اس لیے ہم آرمی وہاں پر بھیجنا چاہ رہے ہیں. یہ آگے سنیے, اور آرمی اب وہاں پر بھیج دی گئی ہے. یہ آپ کے سامنے اسرائیلی میڈیا کے اسٹیٹمنٹ میں رکھنے جا رہا ہوں.
अभी थोड़ी देर पहले ये ऑपरेशन शुरू किया गया है। अ प्रिलिमिनरी रिपोर्ट अबाउट द एंट्री ऑफ लार्ज फोर्सेस फ्रॉम द आर्मी एंड शिनबेत into the city of Tulkaram and it appears to be a major operation। अभी अभी ये बहुत बड़ी लार्ज फोर्स जिसको इसराइली मीडिया कह रहा है वो वेस्ट बैंक के अंदर भेजी गई है और बताया जा रहा है कि ये मेजर ऑपरेशन है, ये एक फाइनल मार्का है जिसको आप कह सकते हैं, वगरना वेस्ट बैंक भी इनके हाथ से मुकम्मल निकल जाएगा। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि यहाँ भी इनका वही असर होगा जो गजा में हुआ है। और आप ये कतर के बयान साहब ने आया, कतर ने कहा है द सिचुएशन इन वेस्ट बैंक इज नो लेस देन गाजा, कि गजा की तरह वेस्ट बैंक में भी वही सूरत हाल होगी। अब आखिर में जो एक नया एग्रीमेंट हुआ, कतर के जो जहाज़ है वो फ़लस्तीन की मदद को वहाँ पर पहुँच रहे हैं, इमदाद लेकर जा रहे हैं, वो मैं आपके सामने जल्दी जल्दी शेयर कर देता हूँ। कतर में ये एग्रीमेंट मुकम्मल हो गया है और एक अच्छी खबर ये सामने आई है कि नई इमदाद जो है वो गजा के अंदर लाई जाएगी। अब ये एग्रीमेंट क्या हुआ है, कुछ इसराइली प्रिजनर जो हैं वो इसराइल की बमबारी में ज़ख्मी हो गए थे और वो मरने वाले हैं, समझे, उनकी हालत बहुत ज़्यादा तशवीशनाक है। तो मज़ामती तहरीक ने कहा है कि अगर आप उनको बचाना चाहते हो तो हमें मेडिसन दे, क्योंकि हमारे पास तो मेडिसन नहीं है। तो अब यह मुआहदा हुआ है कि उन इसराइली प्रिजनर्स को मेडिसन दी जाएगी एंड देन उसके बदले इसराइल जो है वो गजा के अंदर इमदाद जाने देगा। तो अब कतरी जहाज़ जो हैं वो यहाँ से उड़ने लगे हैं कतर से अभी आगे आने वाले चंद घंटों में, और वो इमदाद, बहुत बड़ी इमदाद जो है वो गजा के अंदर लेकर जाएंगे और मेडिसन उन इसराइली प्रिजनर्स को दी जाएगी और इमदाद जो है वो गजा को दी जाएगी, क्योंकि गजा में एक कहत का इस वक्त माहौल है, लोगों को रोटी नहीं मिल रही। यूएन बार बार वार्न कर रहा है कि हंगर से लोग मर सकते हैं, ये वहाँ पर सूरत हाल है, भूख से लोग वहाँ पर मर सकते हैं। और ये हमारे लिए बतौर इंसानियत सबसे बड़ा सवाल है, हमारे लिए सबसे बड़ा काला धब्बा है कि आज अरबों लोग भी हम इस काबिल नहीं हो सके कि एक रोटी अंदर भेज सकें, ये कामयाब नहीं करवा सके, अरब इसमें कामयाब नहीं हो सके। तो ये अरबों के लिए सबसे बड़ा सवाल है। फिर बतौर इंसानियत हमारे लिए सबसे काला धब्बा इंसानियत पर कि हम एक नस्ल कुशी हो रही है, लोग भूख से मर रहे हैं लेकिन हम उनको खाना नहीं दे पा रहे। तो बहरहाल ये खबर आई है कतर की जानिब से। तो ये आम तरीन और ताज़ा तरीन हक़ाइक़ थे जो कि आपके साथ शेयर किया। आप उन्हें राय ज़रूर करें। जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।